नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान PMLN जमात के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं। गुज़श्ता रोज़ आपको याद होगा कि PMLN ने हुकूमत की माशी पॉलिसी के ऊपर, हुकूमत की पॉलिटिकल स्ट्रैटजी के ऊपर बहुत ही ताबड़तोड़ एक भरपूर हमला किया। इस चीज़ का इंदिया दिया कि ईद के बाद एक भरपूर तहरीक चलाई जाएगी इस हुकूमत को टॉपल करने के लिए, और इस हमले को लीड कर रहे थे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म PMLN के सीनियर रहनुमा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। और उस हमले का जो बेसिक लुबे लुबाब था वो इस वक्त मेरे सामने है कि किस तरह से हुकूमत की जो टैक्स रेवेन्यू है, जो हुकूमत का टैक्स कलेक्ट करने की जो एबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ग्रोथ 3% का मतलब है कि ऑलमोस्ट नेगेटिव है। जैसे खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि स्टैगफ्लेशन है, उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन और गरानी जो है वो अगले चंद माह में 12% को टच कर जाएगी। वो तमाम इशूज़ हैं और उसके हवाले से मैं बात करूँगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वेरी वार्म वेलकम टू माय स्टूडियोज़। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें ज्वाइन किया। सर, हमारी डिस्कशन के दो पार्ट्स हैं, एक तो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के हवाले से कि क्या इकोनॉमिक थी, और दूसरा ये कि आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है। जब हम इकोनॉमिक से स्ट्रेटजी से शुरू करते हैं तो मैंने हुकूमत के लोगों से जो कल आपका ये मेरे सामने, अगर इसको मैं निकाल लूँ, जो आपका जो बेसिक सारा है ढांचा, ये जो आपका, इसके हवाले से मैंने गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, मुख्तलिफ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू। वो ये कहते हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। वो कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, मिफ्ता इस्माइल ने और डार साहब ने हमारे लिए एक स्टेज सेट की बड़ी चालाकी से, बिकॉज पनामा जब आ गया 2016 में तो इन सबको ये पता था कि अब इनको हुकूमत नहीं मिलने वाली। जैसा कि आप कहते हैं कि ये सेलेक्टेड हुकूमत है, ये सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, और आप लोगों ने एक पूरी स्टेज सेट की जिसमें आके ये इकनॉमिकली फंस गए। आपने इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे रखे, आपने टैक्सेशन रेट नीचे कर दिए, आप डॉलर को सपोर्ट करते रहे। खुद आप और मिफ्ता इस्माइल ने 7 से 8 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए रुपए को सपोर्ट करने के लिए जब आप आए अगस्त से लेके मई तक। उससे पहले डार साहब तकरीबन 10-11 बिलियन डॉलर खर्च कर चुके थे। तो आपने इनको बिल्कुल फंसा दिया, वो जिसे कहते हैं ना कि स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी। ये इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, ये सेट किया स्टेज आपने ताकि फंस जाए, मर जाए इसके अंदर आके। पहली बात ये है कि हमने कल कोई किसी पे हमला नहीं किया। हमने बिल्कुल आपने कहा कि हमने सिंपली, सर ये तो आपने नहीं, मैं बता देता हूँ ये है क्या, कि आप उसको दिखा दे। हमने दिखाया कल भी हमने सिंपली ये कहा कि 31 मई 2018 को पाकिस्तान यहाँ पे था और 31 मई 2019 को यहाँ पे है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट के अपने फिगर, स्टेट बैंक के फिगर्स, बैंकिंग के फिगर्स ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये मेरी बात ही नहीं है, इसमें कोई चीज़ मेरी तरफ से नहीं है। एक है कि हमने ये कहा है कि अगले साल इन्फ्लेशन 12% भी होगी, वो हमारी असेसमेंट है, ठीक है। बाकी इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हुकूमत के ज़राए से नहीं है। तो हमने सिर्फ रखा और कोई चोट भी नहीं मारी। आप यकीन करें, छोटी मोटी वो आदतन हमें होती है, एक छोटी मोटी चोट। कह रहे हैं ना कि ये इनकॉम्पिटेंट है, निकम्मे हैं, नालायक हैं। हमने ये भी नहीं कहा, यकीन आप देख नहीं कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल नहीं कहा, कल बिल्कुल कोई चोट भी नहीं मारी। छोटा मोटा कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस किस्म की बातें की हैं। तो अब ये हकायक आपके सामने आ गए, ठीक है। अब बजाय इसके कि वो एक्सप्लेन करें कि ये क्यों ऐसे हुआ और ये बेहतर कैसे होगा, अगर हुकूमत आपको ये बता रही है कि ये कोई हमारे लिए बड़े मुश्किल हालात छोड़ गए थे और ये आर्टिफिशियली सारी चीज़ को मैनिपुलेट करते रहे, तो फिर मैं गुजारिश ये करूंगा कि इनको हुकूमत रहने का कोई हक नहीं है। अच्छा, लेकिन ये सब बातें पहले तो ये हेडलाइंस है ना कि टाइम हैज कम टू सेंड गवर्नमेंट पैकिंग, शाहिद खाकान अब्बासी। नहीं, वो अगली बात है, वो तो आप देखिए, प्रोटेस्ट इज नेसेसरी टू कर्ब डिक्टेटरशिप, शाहिद खाकान अब्बासी। वो बात हुई सवालों के जवाब में, हमने नहीं ये कहा, ठीक नहीं, पहले कुछ दिन पहले नहीं, वो है, वो तो बातें रोज होती हैं, लोग सवाल करते हैं, टीवी प्रोग्राम पर जाते हैं, आप जैसे हमारे दोस्त हैं वो सवाल करते हैं कि क्या होगा, तो हम उनको बताते हैं कि हमारे ख्याल में हल क्या है। अब इकॉनमी यहाँ पे पहुँच गई है, इसमें तो किसी ने आपको निगेट नहीं किया होगा, किसी ने कहा, गवर्नमेंट से ये नहीं कहा कि ये गलत फिगर्स हैं, ये तो नहीं कहा किसी ने। वो देखें, वो ये कह रहे हैं ना कि फर्स्ट इस चीज़ का देखें, वो कहते हैं कि अगस्त में आप जब प्राइम मिनिस्टर बने तो अगस्त से लेकर मई 2018 तक आपको अच्छी तरह से पता था कि खतरे की घंटी बज गई है, लेकिन आपने और मिफ्ता इस्माइल ने और डार साहब आपको लंदन से मशवरे देते रहे। मिफ्ता इस्माइल को आप लोगों ने मजीद 7 से 8 बिलियन डॉलर जो है वो ज़ाया किए। वो तो हो गया ना, वो हो गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ
کہ ہم نے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پوچھیں کہ کیا یہ ہوا کہ نہیں ہوا. میں اس کا جواب اس کے بعد دوں گا. پہلے یہ اسٹیبلش کر لیں کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے درست, یہ فیکٹ صحیح ہے, اس میں کوئی جھگڑا نہیں, اس میں کوئی جھگڑا نہیں کہ اس وقت 4 کھرب بھی اکٹھے نہیں کر پاتے نظر آ رہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا پچھلے سال بھی جو ہدف تھا وہ بھی اتنا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ فرض کریں ہم اکانومی بیٹھ گئی ہے نا. نہیں, اکانومی کیسے بیٹھ گئی ہے؟ جب مئی 31 کو چل رہی تھی آپ کی گروتھ آئی ہے 5.0, حالانکہ 6.2 آئی ہے, اس کو کٹ کیا گیا 5.8 تک. میں آپ کو فگر دکھا سکتا ہوں, وہ بھی بارہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. 5.8 پہ تھی, آج وہ 3 سے کم ہے. یہ کیسے ہوا؟ انفلیشن جو تھی وہ 4.0 سے تھوڑا نیچے تھی, ٹھیک ہے, مئی کے اندر. اس دفعہ وہ چلی گئی ہے میں 9 کے قریب. یہ کیسے ہوا؟ اچھا, لیکن وہ ایک بتاتے ہیں کہ مارچ میں 2018 میں ایک نوٹ تو لیک ہو گیا آئی ایم ایف کا, اور اس سے پہلے بھی آئی ایم ایف آپ کو لکھتی رہی, جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں آپ کی حکومت کی, یہ سارا کا سارا جو اسٹیبلائزیشن ایک پروگرام تھا آئی ایم ایف کا 2013 اور 16 کے درمیان, اس کو جیپرڈائز کر رہا ہے. آپ نے بائی ناٹ ریشنلائزنگ دی ایکسچینج ریٹ اور بائی کرنٹ اکاؤنٹ کو جو آپ نے ڈیفیسٹ کو بڑھنے دیا ہے اور فوریکس آپ کے نیچے چلے گئے, تو یہ سارا اسٹرکچر اکانومی کا کولیپس کرنے والا ہے. یہ آئی ایم ایف نے آپ کو مارچ 2018 میں لکھا. ایسے خط ہر مہینے آئی ایم ایف سے آتے ہیں اور ان کو بھی آتے رہیں گے, وہ ایک سلسلہ جاری رہتا ہے. اب نہیں, آپ کہتے ہیں یہ غلط, یہ پھر آپ اس کو نہیں مانتے کہ جو آپ نے کوئی تقریباً آپ نے تقریباً $20 بلین خرچ کیے ہیں روپے کو بچانے کے لیے, اس بینڈ میں رکھنے کے لیے, تو یہ بھی کر لیں. وہ کیسے کریں؟ ان کے پاس تو ہے ہی نہیں کہ ہم کہاں گھر سے لائے تھے. نہیں, اس لیے نا دیکھیں اگر ریزرو بھی بڑھ رہے ہیں اور 20 بلین بھی ہم خرچ کر رہے ہیں, اسی ریزرو سے لیا ہوگا نا. دیکھیں نا, آپ نے یا میں نے ڈار صاحب نے اور مرزا صاحب نے ڈاکہ مارا ہے. $5 بلین آپ نے آئی ایم ایف سے لیے. سر جس سے بھی لیے اگر ریزروز بھی انکریز کر گئے ہیں اور روپی بھی سٹیبل ہے, آپ کہتے ہیں 20 بلین خرچ کر دیا. قرضے لیتے رہے نا, آپ قرضے لے کے رکھ رہے تھے اسٹیٹ بینک کے اندر, آپ نے سکوک بانڈ لانچ کیا قرضے بڑھ گئے؟ قرضے 10,000 ارب بڑھے ہیں. انہوں نے 8 مہینے میں 3,400 ارب بڑھا دیے. نہیں, وہ آپ نے بھی تو تقریباً 90 بلین $95 بلین پہ آپ لے گئے نا, 60 بلین سے. وہ سب نمبرز کے اندر موجود ہیں کہ قرضے ٹوٹل گروس پبلک ڈیٹ کہاں سے کہاں گیا. گروس پبلک ڈیٹ میں 10,000 ارب کا اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, بالکل میں اس کو قبول کرتا ہوں, یہ کوئی جھوٹ بول نہیں سکتا. آپ نے جو میکسیمم ٹیکس ریٹ تھا اس کو 35% سے 20 اور 15% پہ آپ لے گئے. آپ نے 1.2 ملین تک کا کہا کہ اس کے اوپر ٹیکس کی ڈاکومنٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مفتاح اسماعیل نے ایک ایشو کر دیا انسٹرکشن کے ریئل اسٹیٹ پراپرٹی میں کہ جو ٹیکس فائلر نہیں ہے وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے بالکل خرید و فروخت پراپرٹی کی رک گئی ہے. آپ ڈی ایچ اے اسلام آباد والے مجھے آ کے بتاتے ہیں, پنڈی اسلام آباد والے, کہ اگر 2800 ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں زمین کی تو ابھی 1700 بھی نہیں ہو رہی, کہ 1500 ہو رہی. تو آپ نے جان بوجھ کے ایک اکنامک کرائسس کھڑا کیا, آپ نے, مفتاح صاحب نے اور ڈار نے, اور پیچھے نواز شریف آپ کے, اور ان کو آپ نے پھنسا دیا, پھنس گئے اس میں. میں بالکل آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں, اور فوری طور پہ حکومت کی چابیاں ہمارے حوالے کر دی جائیں, کیونکہ ہم سے لائق آدمی اس ملک میں کوئی نہیں ہے, ان سے حکومت چل رہی نہیں ہے. ہم جو 4 آدمی ہیں چابی ہمیں دے دیں چلانے کی, اور حکومت کی معاملہ چل 4 میں سے ایک جیل میں, کوئی فرق نہیں پڑتا, جیل سے چلا لیں گے, ہمیں اسے واسطہ نہیں ہے. اور ڈار صاحب کو آپ نے مشورہ دیا ٹیلی ویژن پروگرام میں, آپ سے سوال پوچھا, آپ نے کہا میں ڈار کو کہوں گا بالکل واپس ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں, 10 دفعہ کہہ چکا ہوں, آج پھر کہنے کو تیار ہوں کہ نہ شہباز کو آنا چاہیے نہ ڈار کو. شہباز صاحب کی میں نے بات نہیں کی, میں نے ڈار صاحب کی بات کی ہے, کیونکہ ان پہ آج تک کوئی الزام نہیں لگ سکا. اور 3 ایبسکانڈر وہ ڈکلیئر ہو گئے. سر ایبسکانڈر آپ کو بھی ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے, صحیح ہے, کوئی دیر تو لگتی نہیں ہے. میں آپ کے اوپر 3 الفاظ لگا دوں گا, ایسٹس بیونڈ مینز. ٹھیک ہے, اب آپ بتاتے رہیں کہ آپ کے دادا نے جو پلاٹ لیا تھا 1952 میں, اس کی منی ٹریل کہاں پہ ہے, اب آپ بتائیں. میں مانتا ہوں یہ بات تو جی. پاکستان میں ممکن ہے. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں ڈار صاحب پہ کوئی الزام تو لگا دے یار. نہیں ہے, نہیں الزامات ان کے اوپر بہت سے, کوئی الزام نہیں ہے, آپ یقین کریں. وہ حدیبیہ میں جو ان کا کاغذ تھا جس کو بعد میں پوچھ لیں, حدیبیہ ختم ہو چکا ہے, کورٹس وائنڈ اپ کر چکے ہیں. وہ جج صاحب نے ختم کر دیا. جی وہ تو جج صاحب نے ختم کر دیا. جج ہی کرتے, میں تو نہیں کرتا ہوں نا. اچھا, میں کہہ رہا ہوں یار, ایک ملک آپ کا ایک آدمی فائنانس منسٹر رہا ہے, 4 سال اس نے کام کیا ہے, 4.5 سال, اور دنیا کی تاریخ میں پہلا آئی ایم ایف پروگرام ہے جو پاکستان میں پہلے کمپلیٹ ہوا, لو انفلیشن ہائی گروتھ کے ساتھ. آپ پڑھے لکھے آدمی, مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, مجھے دنیا میں کوئی آئی ایم ایف پروگرام دکھا دیں جو لو گروتھ
लो इन्फ्लेशन हाई ग्रोथ के साथ कंप्लीट हुआ हो। जो अब उसको घर से पैसे ला के उन्होंने किया है, कैसे किया है? अच्छा, एक आर्गुमेंट ये है कि चूंकि आपकी इंडिया पॉलिसी की वजह से अमेरिका और आईएमएफ आपको सपोर्ट करते थे, आप लोग वायलेट करते रहे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को। वो हर क्वार्टर में कुछ 6-6 महीने बाद आपको पैसे रिलीज करते रहे। साथ साथ वो आपको कहते रहे कि ये रुपये को डिफेंड ना करें, डॉलर के खिलाफ आप ना करें। आपने रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को डार साहब ने 127 पे जाने दिया 2016 के आखिर में, लेकिन आईएमएफ ने आपको फिर भी पैसे दिए। इनको तो वो देने को भी तैयार नहीं पैसे। वो इनको कह रहे हैं कि पहले इनको देखें, बात ये नहीं, बात मुल्क की है। इंडिया ये अगर ये रैशनल इंडिया तो लेता ही नहीं आदमी को रैशनल आदमी ये बात कर सकता है कि हमारी इंडिया पॉलिसी बड़ी लिबरल थी। हमारी इंडिया पॉलिसी ये थी कि उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर तो थी ना सर, सॉफ्ट नहीं, मैं फर्क बता देता हूँ। उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आया आपके घर में, नहीं, वो तो प्राइवेट शादी अटेंड करने आया ना सर। उसने एक दफा भी फॉरेन पॉलिसी पे तो नहीं आया जी। मैं देखें, फॉरेन पॉलिसी यही होती है, वो यहाँ सैर करने नहीं आया था। अब आप मिन्नतें कर रहे हैं कि यार हमसे मिल लो, बात कर लो, तो पॉलिसी वो कामयाब थी, ये कामयाब है, इसको रहने दें। देखिए ये एक और लिंकेज जो कायम करने की कोशिश की जा रही है ना। तो बस ये फॉरेन पॉलिसी नहीं मैं डिस्कस कर, मैं ये आर्गुमेंट दे रहा हूँ कि चूंकि आईएमएफ आपके साथ सॉफ्ट थी, ठीक, इसलिए उन्होंने आपको उन चीजों पे दबाया ही नहीं जिन चीजों पे इनको दबा रहे हैं। सर, इनको दबा इनको नहीं तो रहे। लिखा है कि प्रायर कमिटमेंट पूरी करो, वो तो कहीं जून जुलाई में पहला पैसा $1 रिलीज करेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, इससे पहले उनकी गर्दन दबा रहे हैं। बात बड़ी सीधी है। ये सारे रॉकेट साइंटिस्ट हैं। हाँ, जो क्या है सीधी सारी? रॉकेट साइंटिस्ट, ये प्राइम मिनिस्टर साहब, असद उमर साहब, ये आए। हाँ, आपने फैसला करना है 20 अगस्त को आए जी, 17 अगस्त को आए, 20 अगस्त को बनी कैबिनेट। 17 अगस्त को आपने प्राइम मिनिस्टर ने किया ना सर, आपकी वो क्लॉक शुरू हो गई। चले। तो अब आपका काम था कि इकॉनमी, क्योंकि आप स्टडी कर रहे थे 5 साल से, आप अपोजिशन में थे, आपको पता था क्या ये हो तो रहा है। कंटेनर वगैरह पे चढ़ के नारे मार रहे थे, ये कहाँ स्टडी कर रहे थे? चले, आपको टाइम नहीं मिला, फिर आपने आगे देख ये लिया। तो आपके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे, अफसर सारे मौजूद थे। आप पहला फैसला करते आईएमएफ जाना है या नहीं जाना। पूरी काबीना बैठती, सब रॉकेट साइंटिस्ट, और कहते जी आईएमएफ जाने नहीं जाना, क्योंकि उस वक्त आप थोड़े स्टेबल की सतह पर थे। आईएमएफ कहता था यार यहाँ पे आ जाओ, रुपये को 125-26 पे कर दो, पॉलिसी रेट। वो ये कहाँ मान रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि मैं बताता हूँ ना, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट ले आओ। किस दिन की? सितंबर की? 17 अगस्त 2019 की बात कर। अच्छा सर, 17 अगस्त, सॉरी, 17 अगस्त बड़ा खतरनाक जो है वो जी, मैं ये कह रहा हूँ बड़ा खतरनाक है। अब 20 को कर लें। चले 20 अगस्त, 17 अगस्त को तो जो 20 अगस्त 2018 को वो कह रहे थे कि आप इस सतह पर हैं, ये आज की, आप आ जाएं 126-127 की फिगर पर डॉलर का, और 9% का पॉलिसी रेट पे आ जाए। गैस की ये तो उन्होंने डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल को कहा था सर, आप लोगों ने नहीं, तो उस दिन भी वही गवर्नमेंट, उस दिन वही डिमांड थी ना, उस दिन वही डिमांड थी। अब उसके बाद आपने गैस, 3-4 चीज़ें आईएमएफ कहता है, वो कोई लंबी चौड़ी वहाँ दास्तान नहीं है। गैस की रेट बढ़ा दें, बिजली की रेट बढ़ा दें, तो यहाँ पे आ जाएं। आपने कहा नहीं, हम बड़े लायक हैं, हम इधर भी जाएंगे, पैसे उठा लेंगे, वहाँ भी पैसे उठा लेंगे, $200 अरब पाकिस्तानियों का बाहर है, हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, चाबी घुमाएंगे, तो कुछ ना कुछ हुआ, 25% तो आ ही जाएगा, 50 अरब वो जेब में आ गया, लोगों के मुंह पे पैसे मारेंगे। ये मुजरा ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, हम लोगों के मुंह पे इमरान खान पैसे मारेगा। अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी मासा इसके कि फौरी तौर पे आईएमएफ के पास? नहीं, ऑप्शन होती है हमेशा, आज भी ऑप्शन है। थी इनके पास कोई और ऑप्शन? आप फैसला कर लें ना कि जाना है या नहीं जाना। एक उसको आर्टिकुलेट कर दें, उसको कह दें कि हम आईएमएफ जाएंगे, हम आईएमएफ नहीं जाएंगे, बात खत्म हो गई। उसके बाद आप आगे चलते। आपने गैस की रेट भी बढ़ा दी। जो तनकीद इन पे हुई है सारी, उससे ऐसा लगता है कि इनको आईएमएफ के पास अक्टूबर नवंबर में चले जाना चाहिए था। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। फैसला करना था, जाना ना जाने का फैसला करना। कोई मुझे ये कह रहा था कि इन्होंने ऑप्शन ही कोई नहीं छोड़ी थी। अगर आप सारी सिचुएशन को देख लें कि इस हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं थी अक्टूबर नवंबर में कि मास वैस के कि ये आंखें बंद करके। मैं 20 अगस्त की बात कर रहा हूँ, आप हुकूमत में आए हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हुई, मुल्क के खिलाफ, ये 4 आदमी तबाह करके चले गए, बताया नहीं किसी को, चाबियां भी साथ ले गए, खजाना खाली कर गए। अब 20 को आप फैसला कर लें। आपने कहा नहीं, आपने गैस के रेट बढ़ा दिए, आपने बिजली के रेट बढ़ा दिए, आपने पॉलिसी रेट बढ़ा दिया, आपने कर्जे लेने शुरू कर दिए। जब 8 महीने गुजर गए, नहीं हो सका, आपने पूरी इकनॉमिक टीम निकाल दी,
نہیں لیکن تھوڑا پیچھے سر، جب نومبر میں اسد عمر کی نیگوسیشنز آئی ایم ایف کے ساتھ کولیپس کر گئی بات چیت، تو اس کے بارے میں اسد عمر کا ذاتی طور پہ یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو سیناریو رکھا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ کہاں لے جائیں ڈالر کو، جو سیناریو رکھا تھا ٹیرف کا، مختلف چیزوں کا، اس کے نتیجے میں ڈالر 184 پہ جا کے ٹھہرتا تھا۔ آئی ایم ایف نے خود بتایا کہ جب آپ یہ امپلیمنٹ کریں گے تو ڈالر 182 184 پہ جا کے ٹھہرے گا۔ پہلے دن نہیں جی ایگریڈ، پہلے دن نہیں، لیکن آئی ایم ایف نے سیناریو رکھے، سیناریو 1، سیناریو 2، سیناریو 3۔ وہ سیناریو یہ بنتا تھا کہ ڈالر 182 184 کے درمیان میں جا کے ٹھہرے گا۔ انہوں نے ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کی بہت سی ریفارمز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، گیس میں، بجلی میں، ٹیرف میں، کرنسی فلکچویشن میں، تاکہ ہمیں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ یہ یہاں بات وہ سیناریوز ہوتے ہیں کہ آپ کیا سٹیپس امپلیمنٹ کریں گے، آپ کیا کر سکتے ہیں، تو پھر یہ کیا کرتے وہ ڈفرینٹ سیناریوز۔ میں نے پہلے کہا سب سے پہلا فیصلہ تھا کہ آئی ایم ایف جانا ہے یا نہیں جانا۔ آج تک پرائم منسٹر ملک کا نہیں کہہ سکتا میں آئی ایم ایف میں جا رہا ہوں، اس نے نہیں کہا، پرائم منسٹر نے نہیں کہا، آج تک نہیں کہا۔ یار آپ کہہ دیں ہم آئی ایم ایف میں جا رہے ہیں، ایک انسرٹنٹی مارکیٹ سے اٹھ جاتی ہے۔ نہیں گئے نہیں آئی ایم ایف کے پاس، ابھی تک نہیں گئے، نہیں اب تو کر چکے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آج تک کہہ دیں یار، ٹی وی پر آ کر آرٹیکولیٹ کرتے ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنی جو پالیسی ہوتی ہے، جو اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کو لوگوں کو بتاتے ہیں، مارکیٹس کو بتاتے ہیں کہ یار ہم آئی ایم ایف میں جا رہے ہیں، وہاں پر ہم نے یہ سٹیپس لینے۔ ان کے پاس کوئی آپشن تھی کہ نہ جاتے آئی ایم ایف کے پاس؟ بھائی وہ سمجھتے تھے کہ ہے، نہیں آپ کیا 8 مہینے تو نہیں گئے سر۔ آپ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، جارج سر، میں تو راکٹ سائنٹسٹ نہیں ہوں، راکٹ سائنٹسٹ حکومت میں بیٹھے ہیں، وہ تو حکومت چلا رہے ہیں، ہم تو سازشی ٹولہ ہیں 4 آدمیوں کا، گینگ آف 4 جو ہے۔ کل ساری تنقید کی ہے سر۔ سر یہ تو آپ 8ویں کے بچے کو بھی دے ہی بنا کے لے آئے گا، ٹھیک کہ پچھلے سال کیا تھا آج کیا ہے۔ نہیں لیکن آپ کے خیال میں ان کے پاس آپشن تھی کہ نہ جاتے تو مینج کر سکتے تھے؟ دیکھیے آپشن ہمیشہ ہوتی ہے، آپ مارکیٹ سے بورو کر انہوں سکتے نے ہیں۔ کوشش کی، مارکیٹ سے کیسے بورو کرتے جو اکانومی کے حالات تھے، کس ریٹ پہ بورو کرتے؟ ہم حکومت سے جانے سے 15 دن پہلے بھی شور مچا رہا ہے سر کہ بریک لے لیں سر، بریک لے لوں۔ ناظرین بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا، خاصی تیز و تند ڈسکشن ہے، بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر دی بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم پی ایم ایل این کے سینئر وائس پریزیڈنٹ، سینئر رہنما جناب شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ ہیں اسٹوڈیوز میں، اور پی ایم ایل این کا جو موقف ہے اس حکومت کی معاشی پالیسیز کے حوالے سے، اس پہ ہم بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ دیکھیں گورنمنٹ کے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے جو روس کی فوج تھی نا، جب وہ وڈرا کر رہی سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو انہوں نے سارا کچھ جلا دیا تھا، جس کو کہتے ہیں اسکارچڈ ارتھ پالیسی جرمنز کے لیے، تاکہ ان کو دانہ نہ ملے، خوشہ نہ ملے، پانی کا قطرہ نہ ملے۔ آپ لوگوں نے یہی کیا، اسکارچ ارتھ پالیسی میں آپ نے مانیٹری جو ٹرانزیکشنز تھی زمین کی، ان کو مفتاح اسماعیل صاحب نے فائلر کے ساتھ لنک کر دیا، جس کے نتیجے میں ٹرانزیکشن جو تھی مانیٹری زمین کی خرید و فروخت جو تھی وہ ساری کی ساری بالکل سٹینڈ اسٹل پہ آ گئی۔ یہ تو ہے نا، یہ تو کیا نہیں، ایسی کوئی، ہم نے صرف وہ نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے ایمنسٹی دی، پھر ہم نے ٹیکس سلیب گرائے 5, 10, 15%۔ وہ تو آپ نے کیا، بڑا اچھا کیا۔ ہم نے ایمنسٹی میں آپ کو اجازت دے دی۔ آپ نے بلیک منی ہے آپ کے پاس، بلیک منی کرپشن کا پیسہ صرف نہیں ہوتا۔ لیکن فائلر کے ساتھ ہم نے کہا فائلر نہیں ہوگا، وہ زمین خرید اور فروخت نہیں کر جی، تو میں نے پہلے آپ کو میں نے ایمنسٹی دے دی نا بڑی سستی قیمت پہ، کہ آپ کے نے پیسہ لگایا ہوا ہے، آپ نے چھپایا ہوا ہے زمین میں، پاکستان میں سارا پیسہ زمین میں چھپا ہوا ہے، ٹھیک، اس لیے پرائسز اوور ہیٹ کر رہی ہیں، تو آپ 1.5% دے دیں، اس کو وائٹ کر لیں۔ آپ کا بے نامی جو لوگوں نے پلاٹ رکھے، جی جو بھی رکھیں، چھپا کے رکھے ہیں، غلط رکھے ہیں، لوور ویلیوز پہ رکھے ہوئے ہیں، ہم نے کہا آپ اس کو ایک دفعہ 1.5% دے کر ختم کر لیں۔ لیکن وہ آسان نہیں تھا نا امپلیمنٹ کرنا۔ کیوں نہیں ہوا ہی نہیں؟ اب دیکھیں نا، نہیں ہوا ہے، آپ ہوا ہے، جن لوگوں نے کیا ہے، اب پھر ایمنسٹی آ گئی، پھر کر لیں۔ اب دیکھیں نا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں یہ نہیں مانتے کہ ٹرانزیکشن، اب جیسے ڈی ایچ اے کا ریئل اسٹیٹ کا جو ایسوسیشن کا کوئی صدر تھا، وہ مجھے ملنے آیا تھا، بڑے فون بھی مجھے کیے، وہ کہتے جی ایشو ریز کریں کہ دیکھیں ساری ٹرانزیکشن رک گئی ہیں چونکہ آپ نے فائلر کے ساتھ لنک کر دیا تھا۔ آپ پھر کیا چاہتے ہیں کہ ملک میں ٹیکس پیئرز نہ ہوں؟ تو اب انہوں نے ختم کر دیا نا، اب فائلر ضروری نہیں ختم۔ آپ دیکھیں کیا ہوتا، یہی تو مسئلہ ہے نا، کہ یا آپ نے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے۔ آپ نے گاڑیاں بھی کر دی تھی میرا خیال فائلرز کے ساتھ، بالکل، ان کو وہ بھی ختم کرنی پڑی۔ اگر میں 40 لاکھ روپیہ لے کر جا رہا ہوں، گاڑی خرید رہا ہوں، تو آپ ٹیکس پیئر نہیں ہونا چاہیے آپ کو؟ نہیں ورک کیا نا اس نے، میں یہ کہہ رہا ہوں پریکٹیکلی ورک نہیں کیا سر۔ ورک کرتا ہے جب آپ امپلیمنٹ کریں گے،
جب آپ کو پتا ہوگا کہ کل پھر ایک ایمنیسٹی آ جائے گی, پھر حکومت کہے گی نہیں یار تم نان فائلر, جاتے جاتے یہ کر دیا آخری مہینوں میں نے چند جاتے ہفتے جاتے کر دیا, آپ ریورس کر دیں, آپ ڈسکشن کر لیں, کر دیا انہوں نے reverse. آپ ڈسکشن کر لیں. نان فائلر کیا ہوتا ہے مجھے آپ یہ سمجھا دیں. آپ پی ایچ ڈی ٹیکس ریٹرن فائل نہیں آپ کرتے, پی ایچ ڈی نہیں, میں پی ایچ ڈی میں نے ماسٹرز کیا آپ کے میڈیکل ڈاکٹر ہیں, میڈیکل ڈاکٹر ماسٹرز پھر ایسے میرا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. میں سمجھا پی ایچ ڈی ہے. آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی, پھر آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ ماسٹر کر لیا جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے, کرتے رہے آپ پیٹرولیم کو ڈیل کرتے رہے نا سر. جی بالکل, تو الیکٹریکل انجینئرنگ سے پیٹرولیم میں آ گئے آپ. جی اچھا نہیں میں تو آخر اس پہ ساری چیزیں نکال سر, یہ دنیا کامن سینس پہ چلتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں, میں نے آپ کو سوال کر دیا کہ نان فائلر کیا ہوتا ہے. نان فائلر وہ ہے جو ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر رہا. جی, تو نان فائلر وہ آدمی ہے جو کہتا ہے یار میں تمہارے قانون میں نہیں مانتا ہوں اس قانون کو, یہ ٹیکس سر 70 سال سے ہو رہا تو آج بدلنا پڑے گا نا. تو میں وہ آدمی ہوں کہ میں آپ کے قانون نہیں مانتا ہوں, ٹھیک, اور میں تھوڑے سے پیسے آپ کو زیادہ دے دوں گا, میں نے گاڑی خریدنی ہوگی 1% آپ کو اور دے دوں گا, آپ جیب میں ڈال لیں بس خوش ہو جائیں. یہ جگہ ٹیکس نہیں سر, لیکن آپ کی حکومت کتنی دفعہ آئی ہے, 6-7 دفعہ تو آپ ممبر اسمبلی رہے, 7 ٹائمز, تو آپ کے تو فائلر آپ کے زمانے میں 1 ملین تھے خالی. ہماری حکومت 3 دفعہ آئی ہے, 90 میں آئی تھی, جو ہم نے ریفارمز کیے. اور میں آج بار بار یہ کہتا ہوں اگر وہ حکومت 5 سال پورے کرتی آج پاکستان میں مختلف پاکستان ہوتا. انڈیا نے ہماری پالیسیز فالو کی, ایشیا سارے نے ہماری پالیسیز فالو کی, اوپننگ اپ دا اکانومی. دوسری دفعہ ہم آئے کرائسس پہ کرائسس, جوڈیشل کرائسس, پھر آپ کا نیوکلیئر ایکسپلوژن آ گیا, پھر آپ کا کارگل آ گیا, پھر ہائی جیکنگ آ گئی, حکومت ختم. اچھا ایک آخری سوال تھا, میں ذرا پولیٹیکل اسٹریٹجی پہ آ جاؤں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی انٹینشن تھی نا, کہ جو آپ نے 3 سلیبس بنائی جس کو آپ اتنی اچیومنٹ کہہ رہے ہیں کہ 5%, 10%, 15%, جو میکسیمم 35% سے ٹیکس سلیب تھی اس کو آپ 15% پہ لے آئے. یہ آپ نے کیا ہی اس لیے کہ ریونیو فال کر جائے اور نقصان ہونے والی حکومت پھنس جائے دلدل میں. سر دیکھیں, ریونیو کبھی اس سے فال نہیں کرتا. پوری دنیا کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ ٹیکس سلیبس گرائیں گے, آپ کے نمبر آف ٹیکس پیئرز بھی بڑھیں گے, آپ کا ریونیو بھی بڑھے گا. بڑھے کیا آپ کے جو ورسٹ ایسٹیمیٹس تھے, ورسٹ ایسٹیمیٹس وہ تھے کہ 60 ارب, اگر وہی ٹیکس بیس رہے گا, وہی ٹیکس پیئر رہیں گے, وہی انکم ہوگی, اور نئے ٹیکس سلیبز آپ امپلیمنٹ کریں گے, 60 ارب کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, اگر کوئی نئے ٹیکس پیئر نہیں آئیں گے, جی بالکل, نہ وہ آئیں, یہی لوگ رہیں اور ٹیکس بیس, اور اگر 10 لاکھ نئے ٹیکس فائلر آ جائیں گے تو پھر بہت بڑھ جائے گا. اور آپ کے جب ساری اکانومی ڈاکیومنٹ ہوگی, آپ دیکھیں گے کہ بات کہاں پہ پہنچتی ہے. جو 60 ارب بچتا ہے نا, وہ کہاں جائے گا؟ ہم سیونگ تو کرتے نہیں ہیں, تو ان لوگوں نے جا کر برگر کھانے ہیں, کپڑے خریدنے ہیں, گاڑیاں لینی ہیں, موٹر سائیکل لینے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ پھر 17% سیلز ٹیکس بنا لیں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو ہم نے پوری ایف بی آر خلاف تھی, پوری منسٹری آف فائنانس خلاف تھی, ہم نے اس کا مقابلہ کیا, ہم نے ان کو آرگومنٹس دیے. میرے پاس ساری ڈاکومنٹیشن ہے, کر کسی دیکھ لیجیے, میں دکھا بھی دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا اب چلیں, اب ذرا تھوڑا پالیٹکس پہ چلتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ جن کا تعلق معیشت سے, اکانومی سے, ایف بی آر سے, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ اس کی ججمنٹ کر سکتے ہیں. جو آپ ایک آل پارٹی کانفرنس بلا رہے ہیں عید کے بعد, اور جو آپ لوگ تحریک اور کیمپین چلانے کی بات کر رہے ہیں, جس میں آپ کی مختلف اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں کہ اس حکومت کو ہٹانا ہوگا, ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنا ہوگا, پروٹیسٹ کرنا ہوگا, اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ عمران خان کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں, انہیں فکس کرنا چاہتے ہیں, ان سے کوئی ریلیف لینا چاہتے ہیں؟ ہم ملک کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ عمران خان کی حکومت گرا کے ہوتے ہیں تو وہ ایکسٹریم سٹیپ کے لیے بھی ہم تیار ہیں. ہم مسائل حل اور آمریت کو موقع نہ ملے. ہمارے یہ آمریت کہاں سے ہوگی؟ یہ آمریت آتی ہے جب بھی ایسے پہ کھڑی ہوئی حکومت ہے, ایک بندہ الگ ہو جائے, جب سیاسی جمود آتا ہے پھر آمریت آتی ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے, اور یہ وہ ملک ہے جس نے 72 سال کے آدھا عرصہ آمریت میں گزارا ہے. ڈائریکٹ آمریت کی بات کر رہا ہوں, گزارا ہے, اور ہمارے تجربے بڑے تلخ ہیں. تو اب ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا حالات پیدا ہوں کہ آمریت آ جائے, کیونکہ ہمیں یہی بدترین جو جمہوری, جو پرانا ایک سیئنگ ہے کہ یہ بدترین جمہوریت بھی قبول ہے, آمریت نہیں. عمران خان کیسے آمر بن سکتا ہے؟ وہ تو تب ہے کہ گورنمنٹ گرے اور کہیں فوج آ جائے, اسٹیبلشمنٹ آ جائے, وہ آمریت ہوگی. تو جب لوگ سڑکوں پہ آئیں گے, جب لوگ تنگ ہوں گے, جب انفلیشن سے تنگ ہوں گے, بے روزگاری سے تنگ ہوں گے. آپ لوگ دعوت دے رہے ہیں فوج کو؟ ہم نہیں دعوت دے رہے, ہم کہہ رہے ہیں اس سے بچیں کہ جب سسٹمز آف گورننس کولیپس کر جائیں گے, جب پولیٹیکل پروسیس کولیپس کر جائے گا تو امریت ہی آئے گی نا. اس سے بچیں, اور اس سے وقت سے پہلے اس کو پولیٹیکلی چینلائز کریں جو لوگوں کے مسائل ہیں. آپ لوگ احتجاج کریں گے, سڑکوں پہ نکلیں گے, مار پیٹ ہوگی,
تو پھر آپ موقع دے رہے ہیں کہ کمزور حکومت ہے, پہلے ہی اکنامک پرابلم ہے, گورنمنٹ فال کر جائے, فوج آ جائے, یہ دوسرا تو دیکھیں ہم بالکل پھر آپ کیا اچیو کرنا ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہو, عوام کے مسائل حل ہوں. تو سڑکوں پہ کیوں پارلیمنٹ کے باہر ڈیبیٹ ہو, عوام کے مسائل کو حل سڑکوں پہ نکلنے کی کیا ضرورت؟ سڑکوں پہ لوگ نکل آئیں گے, اس سے پہلے کہ لوگ خود نکلیں, ملک میں انارکی ہو, پولیٹیکل لیڈرز ان کو لے کر آئیں. جو ایک جمہوری نظام کے اندر ایک احتجاج کی گنجائش ہوتی ہے نا سڑکوں پر, یہ بنا تو نہیں ہے کسی دنیا کے ملک میں بھی. آپ سڑکوں پہ احتجاج کر سکتے ہیں. نہیں, آپ سڑکوں پہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں یا صرف آل پارٹی کانفرنس؟ ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک, ہم اسمبلی کے اندر بھی کرنا چاہتے ہیں, اسمبلی کے باہر بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ احتجاج ہے, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, یہ میرا احتجاج ہے. میں نے یہ احتجاج آپ کے سامنے رکھ دیا, ڈسکشن نہیں ہے. میں اپنا پوائنٹ آف ویو پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کے توسط سے اچیو کیا کریں گے آپ؟ مطلب اچیو کے پاکستان کی صرف پالیسیز چینج کروائیں گے, ان کی کیا کریں گے؟ جی آپ نے ایک پروسیس کرنا, ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے اپنے مسائل ڈیمانڈز ہوں گی نا. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ملک کے مسائل حل کریں, عوام کو مہنگائی سے بچائیں, عوام کو بے روزگاری سے بچائیں. جو ہم نے 5.8% گروتھ ملک کو دی تھی, اس کو آپ 7.5 پہ لے کر جائیں, اس کو 3 پہ مت لے کے جائیں. جو ہم نے 4 سے کم کی افراط زر دیا تھا, اس کو 9 پہ مت لے کے جائیں, اس کو واپس لے کر آئیں, حل کریں. یہ ملک سب کا ہے, یہ حکومت کا ملک نہیں ہے. دوسری طرف جو حکومت کے لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ ایک ابو بچاؤ تحریک ہے, ایک طرف بلاول بھٹو کو مسئلہ ہے, ایک طرف مریم کو مسئلہ ہے کہ دونوں نے اپنے والدین کو بچانا ہے جو پھنسے ہوئے ہیں نیب کے. آپ خود بھی نیب کے خلاف بہت بولتے رہے ہیں, آپ کے خلاف بھی نیب نے آپ کے خلاف کیسز بنائے ہوئے, آپ بڑا بولے ہیں پیشے دونوں. جب ویڈیو ریلیز ہوئی تھی, جب جاوید چودھری کو انہوں نے انٹرویو دے دیا, تو آپ کی بہت سی اسٹیٹمنٹس ہیں میرے پاس کہ نیب کے خلاف. تو یہ ہے کہ آپ نیب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, حکومت پہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کوئی حل نکالے اور آپ کے کوئی مسئلے حل کر دیں. عوام سے کوئی دلچسپی نہیں. یہ دوسری سازش ہے ہماری. نہیں مطلب وہ یہ کہ ادروائز آپ کے پاس ہمیں اندر کر دیں بس. آپ اگر ملک کا مسئلہ ہمیں اندر کریں, ہمیں اندر کر دیں. ہمیں اس سے کوئی خوف نہیں ہے, یقین کریں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, نہ کوئی خوف ہے. بات یہ ہے دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ہمیں اندر کر دیں. یہ دیکھیں کہ آپ کے احتجاج کا مقصد کیا ہوگا. ہمیں اندر کر دیں. اگر ملک کے مسائل کو حل کرنے ہمارے اندر جانے میں ہے, ہمیں اندر کر دیں. نہیں, کیا آپ یہ کہیں گے کہ بھئی آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں, اس طرح سے آپ یہ کہیں گے؟ اگر آپ آئی ایم ایف میں چلے گئے ہیں, عوام کے سامنے رکھیں آپ نے آئی ایم ایف سے کیا وعدے کیے ہیں. ٹھیک, آپ نے پہلی بات ہے یہ بتائیں اس ملک کے عوام کو کہ ہم یہاں پہنچے کیسے ہیں, ہم اس سطح پہ پہنچے کیسے ہیں. اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ اچھا, یہ کہنا کہ جی وہ بڑی وہ سکورچڈ ارتھ پالیسی کر گئے تھے, یہ نہیں چلتی دنیا میں. یہ اس لیے پہنچے ہیں کہ آپ کی اکنامک پالیسی کوئی نہیں تھی. آپ کا وزیر اعظم کچھ کہتا تھا, آپ کا وزیر کچھ کہتے تھے. یہ چیز تو آپ ٹی وی کے پروگرام میں بھی سمجھا سکتے ہیں نا, اس کے لیے آپ کو سڑکوں پہ احتجاج کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. سر سمجھانے کا ایک وقت ہوتا ہے نا, وہ وقت گزرتا جا رہا ہے. جب عوام سڑکوں پہ آ جائیں گے تو میں ان کو کیا سمجھاؤں گا. پھر تو سر آپ جب وہ مہنگائی سے تنگ ہوں گے, جب وہ پتھر مار رہے ہوں گے, ایک آدمی جو پتھر مارنے کو تیار ہے, آپ کی گاڑی جلانے کو تیار ہے, اس کو آپ یہ بتائیں گے کہ نہیں آپ کچھ کریں نہ کریں, عوام سڑکوں پہ آنے والے ہیں عید کے بعد. میں عید کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں, لوگ آ جائیں گے. آپ نے اس کو پریمپٹ کرنا ہے, آپ کو ان کی انرجی کو چینلائز کرنا ہے, آپ نے ان کو ایک پولیٹیکل پروسیس کے اندر رکھنا ہے, انارکی سے بچانا ہے. آپ مجھے بتائیں اگر یہاں 20% انفلیشن ہو گئی, کیا ہوگا سڑکوں کے اوپر؟ لیکن آپ نے بتایا کہ 12% ہوگی. ابھی ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 8 ملین لوگ مزید پاورٹی میں آ جائیں گے. وہ تو عمران خان صاحب. میں ایک بریک لے لوں ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آ کے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ بنے ہیں, مریم بی بی جو ہے پہلے سے بہت زیادہ کھل کے ایک اسرٹیو اور اگریسو پوزیشن لینی شروع کر دی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بریک کے دوران جو گفتگو ہوئی اس سے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا ہے کہ مجھے اندازہ یہ ہوا ہے خاقان عباسی صاحب کہ آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت دوبارہ سے الیکشن کروا دے اور نئے الیکشن ہو. دس از واٹ یو وانٹ. ہم نہیں چاہ رہے, یہ میری ذاتی رائے ہے. میں ذاتی کا لفظ ذرا ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں. ذاتی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کرے آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این کے, ذاتی رائے. پھر آپ کو پی ایم ایل این کو رابطہ کرنا تھا, مجھے کال مت کریں. آپ نے مجھے کال کیا, شاہد عباسی کو, جو ایک ایسی بننے سے پہلے ایک انسان تھا, تو آپ نے اس شخص کو رابطہ کیا, میں آ گیا ہوں. تو میں آپ کو ذاتی رائے دے رہا ہوں. فیصلہ جو اے پی سی ہے اس کے اندر ہوگا کہ جب بھی سیاسی جمود ہو,
آپ کو الیکشن کی طرف جاتے ہیں. اے پی سی میں کون کون آ رہا ہے؟ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز آئیں گی. ایک تو مولانا فضل الرحمان ہو جی سارے ہیں, پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, تمام اور جماعتیں, MQM اے این پی ہے, ایم کیو ایم کو بھی دعوت شاید ہوگی یہ اس وقت, تو وہ سب لوگ آئیں گے. اور مسئلہ یہ حصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے, عوام کے مسائل, میں نے بار بار کہا عوام کے مسائل کے حل کی جنگ ہے. آج لوگ پریشان ہیں, ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. لیکن عوام کے مسائل کو تو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا نا کہ آپ کے پاس سولوشن کیا ہے. ڈیفائن یہ کیا, یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. نہیں ڈیفینیشن ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. عوام کا مسئلہ یہ ہے ڈالر اوپر جا رہا ہے, ان امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے, لوگ نوکریوں سے فارغ ہو رہے ہیں, نوکریوں میں تنخواہیں کم ہو رہی ہیں, نوکریاں مل نہیں رہی, نوکریاں کریٹ نہیں ہو رہی, کموڈیٹیز کی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں, گوشت, انڈے, یہ مسائل نہیں ہیں. یہ مسائل ہے نا, میں کہہ رہا ہوں ان مسائل کا حل آپ کو دینا پڑے گا. ان مسائل کا حل کیا ہے؟ سیاسی جمود جب ہو, ایک حکومت فیل ہو چکی ہو, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو سر پوئٹری ہوئی نا سر. نہیں پوئٹری نہیں ہے. میں ابھی اسرائیل کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. اسرائیل کی کیا ایگزامپل؟ حکومت جیتی الیکشن, ہاں 5 مہینے گزرے, ان کا الیکشن کرا دو. اچھا آپ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کرواؤ؟ سر میں نہیں کہتا, میں یہ ذاتی رائے یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. کہ ملک کے آج جو حالات ہیں اس کا ایک حل ہے کہ ہم سب مل کر, ہم میری بات سن لیں, ہم سب مل کر, سب اس میں پی ٹی آئی بھی ہے, سب پی ٹی آئی بھی شامل ہو, تو اس اے پی سی میں پھر عمران خان کو بھی بلایا. میں یہی کہہ رہا ہوں ہم سب مل کر, میں صرف پولیٹیکل نہیں, سارے لوگ مل کر اس ملک کو پہلا فری اور فیئر الیکشن دے دیں. اس ملک کے عوام کو فیصلے کرنے کا حق دے دیں کہ وہ ایک حکومت لے آئیں. کوئی ہوا ہے ویسے 1970 کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن؟ جی نہیں ہوا. میں معذرت سے کہتا ہوں, مجھے افسوس بھی ہے اس بات کا کہ کوئی نہیں ہوا. اچھا دیکھیں, ایک بڑا انٹرسٹنگ بلاگ لکھا ایک صاحب ہیں اماد ظفر, میری ان سے ویسے ملاقات نہیں ہے لیکن پیس بہت انٹرسٹنگ. میرے رشتہ دار ہیں. آپ کے رشتہ دار ہیں؟ مجھے نہیں پتا سر. اچھا, یہ ایکسپریس ٹریبیون کا پیس ہے جس کا ٹائٹل ہے کین مریم نواز اینڈ شاہد خاقان عباسی بریک پی ایم ایل این آؤٹ آف اٹ شیکل. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ پیس ہے. یہ اماد ظفر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ شہباز شریف جو واپس نہیں آ رہے لندن سے, اور جو ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی انہوں نے چھوڑ دی ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پی ایم ایل این نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ بیسیکلی ایڈمنسٹریٹر تو ہو سکتا ہے لیکن وہ سیاستدان نہیں ہے, وہ اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکتا, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے نہ پاکستان کی سڑک پہ نہ پی ایم ایل این کے ڈائنامکس اور پالیٹکس پہ. اس لیے شاہد خاقان عباسی کو, تنویر کو, خواجہ آصف کو لایا گیا ہے, مریم کو انلیش کیا گیا ہے تاکہ ایک سائڈ سے مریم دباؤ ڈالیں, دوسری طرف سے شاہد خاقان عباسی ریکونسلیٹ, جیسے ابھی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ سب کو بلا لیں آل پارٹی کانفرنس وغیرہ میں. تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہے اور یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو وہ کہتے ہیں اس پہ اب آپ عمل کر رہے ہیں. یہ اسکورچ ارتھ کا فالو آن ہے. پہلے اسکورچ ارتھ تھی, اس کے بعد یہ. میں ذرا گزارش یہ کروں گا کہ آج ملک کی سیاست عجیب ہے کہ اپوزیشن ڈسکس ہو رہی ہے. ہاں, گورنمنٹ کو آپ ڈسکس نہیں کر رہے, گورنمنٹ سے آپ مایوس ہو چکے ہیں, اب آپ اپوزیشن کی جماعت کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ سابق جو جماعت سو کالڈ الیکشن ہار گئی, آج سیاست کا محور وہ ہے. آج سیاست کا محور اس کا لیڈر جیل میں بیٹھا ہے. تو کم از کم یہ تو ایکسیپٹ کر لینا کہ ریلیونس تو ہو گئی نا. ٹھیک ہے, دوسری بڑی سیاسی جماعت ہیں. آپ کے لیڈر 3 ٹائمز پاکستانی پرائم منسٹر ہیں. مریم بی بی کا بڑا مستقبل ہے, شی از ویری ویل اسپوکن, آرٹیکولیٹ ہے, ان کا ایک امپیکٹ ہے, وہ بڑے اگریسو طریقے سے آ رہی ہیں. اور اس وقت تو ظاہر ہے کہ مطلب آپ ہی سے ڈسکشن ہو رہی ہے نا. اب یہ ہے کہ کیا آپ اس پارٹی کو, لیکن یہ ہے کہ جو پارٹی کا اپنا جمود ہے, پی ایم ایل این کا جو اپنا جمود ہے, جو اپنے مسائل ہیں کہ شہباز شریف صاحب برطانیہ میں بیٹھے ہیں, واپس نہیں آ رہے, کہ ہر ہفتے کہہ دیتے ہیں میں آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ نہیں آ رہے. نواز شریف صاحب کا وہ جیل سینٹنس ختم نہیں ہو رہا, وہ نہیں نکل پا رہے, ان کی بیل نہیں ہو رہی. تو اب آپ اس کو لیڈ کریں گے, اس کو نکالیں گے مسائل سے؟ ملک کا مسئلہ تو یہ ہے, وہ تو ہے, میں جو کچھ کروں اس کا اس پہ امپیکٹ نہیں ہوتا. لیکن یہ تو حکومت نے کرنا ہے. اب حکومت کو ڈسکس کوئی نہیں کر رہا. آپ بھی تو پھنسے ہیں نا. ہم پھنسے, ہم تو پولیٹیکل اپوزیشن میں ہے نا. آج اگر ضرورت اس بات کی تھی کہ ملک کے مسائل یہاں پہ ہوتے, ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے, ہم حکومت کی پالیسی ڈسکس کر رہے ہوتے, ہم وزیر اعظم کا بیہیویئر ڈسکس کر رہے ہوتے, ان کی اسٹریٹجی, انہوں نے کہاں جانا ہے, اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. آپ پوچھ رہے ہیں جی مریم صاحبہ کیا کر رہی ہیں, فلانا کیسے بول رہا ہے, شہباز صاحب واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. شہباز صاحب آ رہے ہیں, بجٹ سیشن میں انشاءاللہ یہی ہوں گے. اچھا, اور کوئی سوال پوچھ لیں, یہ گارنٹیڈ ہے. ہاں, یہ لکھ لیں. اچھا, لیکن آپ نے کہہ دیا, سن لیا سب. ان معاملات کا حل پی ایم ایل این کو ڈسکس کرنے میں نہیں ہے. ایک ہم نے یہ سنی ہے چیز کہ آپ لوگ کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اور آ جائے, پرائم منسٹر ہٹ جائے, کوئی اور پی ٹی آئی کا بندہ ہو جائے, آپ لوگ اس کو سپورٹ کریں گے. ایسی بھی کوئی موو ہے؟ ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی. اچھا, یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, جس کو مرضی وزیر اعظم بنائیں. لیکن آپ کا کیا مشورہ ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ٹویٹس نہ کریں, نہ بولیں, پی ٹی آئی کے خلاف نہ بولیں. میں تو سر آپ سے اس طرح پوچھوں, میں کہاں سے ہوتا, میرا کام ہے سوال کرنا. تو یہ دیکھیں, ہم پولیٹیشین میں بولنا ہے اور ہمارا کام کیا ہے,
ہم نے رائے کا اظہار کرنا ہے. اور میں نے پہلے کہا کہ ہماری جنگ حصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے, یہ عوام کے مسائل کی جنگ ہے. نہیں سر, میں تو اسٹریٹجی سمجھنا چاہتا ہوں نا, یو بینگ دی ایکس پریمیئر آف پاکستان. ایک تو آپ نے ہمیں بات بتائی کہ آپ کی ذاتی تھنکنگ یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, یہ حکومت مستعفی ہو جائے, نئے الیکشن کروائے, ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اسرائیل کا بھی آپ نے ریفرنس دیا. تو ایک مقصد احتجاج کا یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کو یہ کہا جائے کہ جب سیاسی جمود آئے, الیکشن کروا دے, مسئلہ حل ہو جاتا ہے, ورنہ مسئلہ خرابی کی طرف جاتا ہے, مزید خرابی کی طرف. اس کا ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. سیاسی جمود کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اکنامک کرائسس. سیاسی جمود ہے. آج ملک کا وزیر اعظم 3 فٹ دور بیٹھی اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ چھت کو دیکھتا رہتا ہے. اکانومی آپ کی تباہ ہو گئی ہے, اسمبلی چلتی نہیں ہے, اس سے بڑا سیاسی جمود کیا ہوگا؟ سیاسی جمود تو تب ہوگا نا سر کہ اگر کہیں پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہو, کوئی جیسے برطانیہ میں ہوا کہ پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہو چکا ہے, آپ کی اکانومی پہ ایگریمنٹ نہیں ہے, آپ کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے, کوئی بہتری کا راستہ نہیں ہے, کوئی ڈائلاگ نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, حکومت اپوزیشن میں کوئی ڈائلاگ نہیں ہے, اسمبلی نہیں چلتی. 1 سال میں ایک ڈیبیٹ اس اسمبلی میں نہیں ہو سکا, ایک ایڈجرمنٹ موشن نہیں آیا. بھائی عوام کے مسائل کی بات کہاں پہ ہوگی؟ معید صاحب کے پروگرام پہ ہوگی, پریس کانفرنسز بھی ہوگی. ہمیں کل کیا ضرورت ہے پریس کانفرنس کرنے گئے ہیں؟ میں یہ بات اسمبلی میں کر سکتا تھا, میں چاہتا تھا میں اسمبلی میں کروں, تو کیوں نہیں کی سر؟ وہ اسپیکر بولنے دے گا تو کریں گے. اسپیکر نہیں بولنے دیتا. لیکن سر اسمبلی تو آپ بات کریں, وہ ہاؤس ایڈجرن کر کے چلا جاتا ہے. بٹ سر آپ بات کریں, وہ پرووک کر دے, وہ کہتا ہے مجھ پہ بڑا دباؤ ہے وزیر اعظم کا. نہیں دیکھیں, ابھی آپ نے جس دن یہ محمد علی بول رہے تھے پی ٹی ایم کے ایشو کے اوپر, تو آپ بھی کھڑے ہو گئے, آپ بھی سب سے آگے آگے کھڑے تھے. بلاول بھٹو سر محمد علی صاحب نے پی ٹی ایم پہ بولنا تھا, وہ تو سوالوں کے جواب دے رہے تھے. وہ تو جواب دے رہے تھے کہ اسلام آباد کے بی ایچ یو میں ڈاکٹر کیوں نہیں ہے. ان کو ایک دم جوش خطابت آ گیا اور پی ٹی ایم پہ چل پڑے. ہم نے تو کہا ہوا ہے اسپیشل کمیٹی بلائے پارلیمنٹ کی, جہاں پی ٹی ایم کے مسئلے کو ڈیبیٹ کریں. وہ کہاں گئی؟ لیکن ڈیڈ لاک تو آپ نے پیدا کیا. ڈیڈ لاک ہم نے نہیں پیدا کیا, اسپیکر کو برخاست کرنا پڑ گیا سیشن. وہ تو اس دن کی بات ہے نا. ہم نے یہی کہا کہ بھائی صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جس اسمبلی کے ممبروں کو برخاست کر دیں, ان کو قتل کر دیں, ان کو اندر کر دیں. ہم نے تو کہا ہوا ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے, اس پہ قومی اسمبلی کی کمیٹی بنا لے, وہ حقائق تک پہنچے, اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ کرا لیں. میں کہہ رہا ہوں سر 90 سیکنڈ میں سے کہہ رہا ہوں کہ سر اکنامک پرابلم تو ہے, گورنمنٹ کی فیلئر وہاں ہے, لیکن جو پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے وہ تو پہلے آپ نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پہ کھڑا کیا نا اسمبلی کے اندر, وہ تو آپ لوگوں نے پیدا کیا ہوا ہے. وہ پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہوتا, پولیٹیکل ڈیڈ لاک نہیں ہوتا. تو آپ نے کمیٹی میں اپوزیشن نے کہا تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن بنے, ایک اصولی فیصلہ ہے, پہلے بھی رہے ہیں. وزیر نے کہا نہیں میں اس کو نہیں بننے دوں گا, فلانا آدمی بنے گا. یہ ان کا رائٹ نہیں. کب آپ کس دن ہو رہی ہے, عید کے بعد کب ہو رہی ہے آل پارٹی؟ جی یہ بھی ڈیٹ ڈیسائیڈ کرنی ہے, بٹ میرا خیال ہے بجٹ سیشن بھی ہو رہا ہے, تو اب یہ کانفلکٹ ہے, تو دیکھنا پڑے گا کب. آئی تھنک ود ان جون ہو جائے گی. ود ان جون میرا خیال ہے. سو عید کے ایک ہفتے کے بعد. جی عید 10 تاریخ کو نیا ہفتہ شروع ہوگا, 10 جون کو, تو 10 سے 30 جون کے درمیان, 10 سے 30 جون کے درمیان. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. ناظرین, پاکستان کے سابق وزیر اعظم, سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این کے بہت ہی سینئر رہنما, اسٹریٹجک ڈائریکشن دینے والے رہنما. آپ نے ان کی ساری گفت و شنید سنی. بات بڑی واضح ہے کہ ایک بھرپور تحریک کی آل پارٹی کانفرنس میں ممکن ہے کہ فیصلہ ہو, اور یہ آل پارٹی کانفرنس جو ہے یہ 10 جون اور 20 جون کے درمیان آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کانفرنس بلائی جائے گی. انشاءاللہ آپ سے عید کے بعد ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.